अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जौहर अमीन चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जौहर स्टूडियो। बरसगीर पाक व हिंद पर मुगलिया सल्तनत के 19 हुक्मरानों ने 1526 से लेकर 1857 तक 331 साल हुक्मरानी की। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद कब और किस सन में रखी गई और इस अजीमुल शान सल्तनत का बानी कौन था। इस सल्तनत के अरूज और ज़वाल की मुकम्मल दास्तान देखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद सन 1526 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को मशहूर ज़माना पानीपत की पहली जंग में शिकस्त के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी और इस मुगलिया सल्तनत का इख्तिताम सन 1857 ईस्वी को जंग आज़ादी के बाद आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र पर हुआ। इस अजीमुल शान सल्तनत का वजूद तकरीबन 331 साल तक कायम रहा। इस तारीखी 350 साला दौरे हुकूमत में 19 हुक्मरान तख्त नशीं हुए और मुगलिया सल्तनत अपने जाओ जलाल के साथ पूरे बरसगीर पर हुकूमत करती रही, जो मौजूदा दौर के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के ममालिक पर मुश्तमिल थी। तो आज इस मुख्तसर और मालूमाती वीडियो में उन तमाम हुक्मरानों का मुकम्मल तारुफ, तारीख़ी दस्तावेज़ात में तहरीर, उनके हालात ज़िंदगी और सल्तनत के अरूज व ज़वाल की मुकम्मल दास्तान दिखाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, मुग़ल हुक्मरान ख़ुद को बादशाह, अज़ीम बादशाह या शहनशाह का लक़ब क्यों इख्तियार करते थे, ये भी आगे चलकर बताएंगे। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 को रखी। मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर 1530 तक बादशाह रहे। मुग़ल वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले तुर्क मंगोल नस्ल के तैमूरी ख़ानदान की शाख थे। उनका बानी बाबर वादी फ़रगाना, जदीद दौर का उज़्बेकिस्तान में 14 फरवरी सन 1483 को पैदा हुआ, जो अमीर तैमूर की 5वीं नस्ल से बराह रास्त उनकी औलाद में से था। तैमूर की शादी बोर्गियन शहजादी से हुई, जो जंगेज़ खान की नस्ल में से थीं। इसलिए बाबर की रगों में तारीख़ के दो बड़े फातिहीन और जंगजू अमीर तैमूर और जंगेज़ खान का खून शामिल था। बाबर का वालिद उमर शेख मिर्ज़ा फ़रगाना का हाकिम था। बाबर का असल नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था, लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से बाबर यानी शेर कहा करती थी। बाबर अभी 12 बरस का हुआ था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके मामू और चचा ने शोरश बर्पा कर दी, जिसकी वजह से वो कभी तख्त पर काबिज़ होता और कभी जंगलों में रूपोश हो जाता, और ये सिलसिला 11 साल तक चलता रहा और बिल आखिर सन 1504 को बाबर बलख और काबुल का हुक्मरान बन गया और फतूहात के इस तसलसल को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ इलाकों को फतह करता हुआ हिंदुस्तान पहुंच गया और 1526 को अपनी फ़ौज से 10 गुना ताकतवर अफवाज से पानीपत के मैदान में जंग लड़ी और दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। इस जंग में सुल्तान इब्राहिम लोधी भी मारा गया। हिंदुस्तान में फतूहात के सिलसिले को जारी रखते हुए मुग़ल सल्तनत काबुल से बंगाल और हिमालय से ग्वालियर तक फैल गई। बाबर न सिर्फ तलवारबाजी में महारत रखता था, बल्कि उसको लिखने पढ़ने में भी बहुत दिलचस्पी थी। वो फ़ारसी और तुर्की ज़बानों का शायर था और मौसीकी में भी खासा लगाव रखता था, जिसका मुँह बोलता सबूत उनकी मशहूर किताब तज़्किए बाबरी में है। उनकी वफ़ात से मुतल्लिक उनकी बेटी गुलबदन बानो अपनी किताब हुमायूं नामा में लिखती हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं शदीद बीमार हो गया और अपने लख्ते जिगर की सेहत याबी के लिए ज़हीरुद्दीन बाबर ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बेटे की बीमारी मुझे लगा दे और मेरे हुमायूं को सेहत याब कर दे। चुनाचे बाबर की ये दुआ कबूल हो गई। हुमायूं सेहतमंद होता गया और बाबर की हालत तशवीशनाक होती गई और सन 1530 को बाबर इंतकाल कर गए और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें काबुल में दफना दिया गया।
ظہیر الدین بابر کی وفات کے 3 دن بعد ان کے بڑے بیٹے 22 سالہ ولی عہد شہزادہ نصر الدین محمد ہمایوں کو مغل سلطنت کا حکمران بنا دیا گیا۔ ہمایوں نے سن 1530 سے 1540 اور 1555 سے 1556 تک ہندوستان پر حکمرانی کی، لیکن ورثے میں ملا تخت کانٹوں کی سیج ثابت ہوا۔ سیاسی بصیرت اور قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمایوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف بیرونی حملوں کا سامنا تو دوسری جانب سگے بھائی تخت کی لالچ میں خون کے پیاسے ہو گئے۔ سن 1539 کو شیر شاہ سوری سے جنگ کے میدان میں ہمایوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور ہمایوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری تخت نشین ہوا، مگر اس کی وفات کے بعد سوری خاندان کمزور ہو گیا تھا اور پھر اسی دوران 14 سال کی جلا وطنی کے بعد سن 1555 میں ہمایوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے سندھ کو عبور کر کے پہلے لاہور کو فتح کیا اور پھر دہلی اور آگرہ پر بھی قبضہ کر لیا، مگر حکومت کرنا شاید اس کے نصیب میں نہ تھا اور صرف 6 ماہ کے قلیل عرصے میں 27 جنوری سن 1556 کو اپنے کتب خانے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا کہ اذان مغرب کی آواز سن کر مسجد کی جانب دوڑا اور ٹھوکر کھا کر سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا اور لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چند روز بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ بادب باملاحظہ ہوشیار فخر شاہان ہند تاجدار تخت دہلی شاہان فرمانروائے مغلیہ ذل الہی جاپنا جلال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ مغل سلطنت کے تیسرے حکمران جلال الدین اکبر 27 جنوری سن 1556 سے 27 اکتوبر 1605 تک 49 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے۔ جلال الدین اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں نے اپنی جلاوطنی کے زمانے میں سندھ کے علاقے دادو میں حمیدہ بیگم سے شادی کی تھی۔ اکبر انہی کے وطن سے سن 1542 کو عمر کوٹ کے علاقے میں پیدا ہوا۔ جلال الدین اکبر کو اپنے والد کی موت کی خبر قلعہ نور گرداس پور میں ملی۔ بیرم خان نے وہیں پر اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود کو اس کا سرپرست مقرر کیا۔ تخت نشین ہوتے ہی ہر طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے۔ کیم و بکال کو پانی پت کی دوسری جنگ میں شکست دی اور مشرق میں عادل شاہ سوری کو ہرایا اور پھر اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کر دی۔ سن 1556 عیسوی کو دہلی، آگرہ، پنجاب، گوالیار، اجمیر اور جون پور کو بیرم خان نے فتح کیا۔ 1562 میں مالوا، 1564 میں گوندانا، 1568 میں چتور، 1569 میں رنتھم پور اور النجر، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال، 1586 میں کابل کشمیر اور سندھ کو بھی فتح کر لیا گیا۔ اسی طرح سن 1592 کو اڑیسہ، 1595 کو قندھار، احمد نگر، اسیر گڑھ اور دکن کے بہت سے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جلال الدین اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان، کشمیر سے دکن تک، دریائے گوداوری تک پھیل گئی۔ اس طرح جلال الدین اکبر کو اکبر اعظم کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ جلال الدین اکبر نے جودھا بائی نامی ایک ہندو عورت سے شادی کی۔ اس کے بطن سے جہانگیر پیدا ہوا۔ جودھا بھائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بہت سے مغل شہنشاہوں نے شادی کے ذریعے اتحاد قائم کیا اور ہندوستانی راجپوت اور فارسی نسب قائم کیا گیا۔ کیونکہ شہنشاہ راجپوت اور فارسی شہزادیوں کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر اکبر آدھا فارسی تھا، اس کی ماں فارسی نژاد تھی۔ جہانگیر آدھا راجپوت اور چوتھائی فارسی تھا اور شاہ جہاں 3/4 راجپوت تھا۔ 1578 کو اکبر کو شیروں کا شکار کرتے ہوئے مرگی کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے اکبر اسلام سے بیزار ہو گیا اور ہندو مت اور اسلام کے ہم آہنگ مذہب کو قبول کر لیا۔
اکبر نے اپنے دربار میں مذہب کی آزادی کی اجازت دی اور اپنی سلطنت میں سماجی، سیاسی اور ثقافتی اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ایک نیا مذہب دین الہی ایجاد کیا جو ایک انتہا پسند اقدام تھا، جو اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امرا اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت بن گئے۔ اکبر خود تو ان پڑھ تھا ہی، لیکن اس کے ارد گرد درباری بھی گئے گزرے تھے۔ انہی لوگوں کی بدولت اس نے بڑی شان و شوکت سے 50 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے اندرونی طور پر ایک مستحکم ریاست چھوڑی جو اپنے سنہری دور کے لیے جانی جاتی ہے۔ اکبر کی وجہ شہرت ایک کنیز انارکلی بھی تھی جو اس کے بیٹے شیخو یعنی سلیم کی محبت تھی، جسے اکبر بادشاہ نے دیوار میں چنوا دیا تھا۔ سن 1605 میں اکبر پیچس کے مرض میں مبتلا ہوا اور 63 سال کی عمر میں 27 اکتوبر 1605 کو شہنشاہ ہند اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور آگرہ میں دفن ہوا۔ اکبر اعظم اپنے پیچھے 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے، 10 کروڑ روپے نقدی، بڑی اشرفیوں میں 100 تولہ سے 500 تولہ کی 1000 اشرفیاں اور 272 من غیر مسروقہ سونا، 372 من چاندی، 1 من جواہرات جن کی قیمت لگ بھگ 3 کروڑ سے بھی زائد تھی، پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ جلال الدین اکبر کے دور میں مغلیہ سلطنت دولت اور جسامت میں 3 گنا بڑھ گئی تھی۔ مغلیہ سلطنت کے تیسرے حکمران جلال الدین اکبر کے 3 بیٹے تھے، سلیم، مراد اور دانیال۔ دانیال اور مراد باپ کی زندگی میں شراب نوشی کی وجہ سے مر چکے تھے۔ سن 1605 میں اکبر کی وفات کے بعد نور الدین جہانگیر مغلیہ سلطنت پر تخت نشین ہوا۔ اس نے مغلیہ سلطنت پر سن 1605 سے سن 1627 تک 22 سال حکمرانی کی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں کئی مفید اصلاحات نافذ کی۔ اس دور میں چوری سمیت چھوٹے بڑے جرائم کی پاداش میں ناک، کان اور ہاتھ کاٹنے کی سزائیں دی جاتی تھی، جسے اس نے منسوخ کر دیا۔ شراب نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال کو حکماً بند کر دیا اور کئی ناجائز محصولات بھی ہٹا دیے گئے، اور خاص دنوں منگل اور بدھ کو جانوروں کو ذبح کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ فریادیوں کی داد رسی کے لیے اپنے محل کی دیوار سے ایک زنجیر باہر کی جانب لٹکا دی، جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا۔ سن 1605 میں جہانگیر کے بڑے بیٹے خسرو نے باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور آگرہ سے نکل کر پنجاب چلا گیا، لیکن جہانگیر نے اسے شکست دے دی۔ اس بغاوت میں سکھوں کے گرو ارجن دیو نے بھی خسرو کی مدد کی، جس کی پاداش میں شہنشاہ نے گرو ارجن دیو کو قید کر کے اس پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا، جس کو وہ ادا نہ کر سکا، اور گرو ارجن دیو کو شاہی قلعہ لاہور میں قید کر دیا گیا۔ ایک دن گرو ارجن دیو نے دریائے راوی میں نہانے کی فرمائش کی، جس کی اجازت دے دی گئی، تاہم دریا میں نہانے کے بہانے گرو ارجن دیو نے ڈبکی لگائی اور واپس باہر نہ آیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، جس کے نتیجے میں سکھوں اور مغلوں کے درمیان نفرت کی آگ بھڑک اٹھی اور بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ جس مقام پر سکھوں کے گرو نے چھلانگ لگائی تھی، وہاں پر یادگار کے طور پر ان کی سمادھی بنا دی گئی۔ جہانگیر اپنی کتاب تذکرہ بابری میں لکھتے ہیں کہ عطر گلاب میرے دور میں ملکہ نور جہاں کی والدہ نے ایجاد کیا تھا۔ جہانگیر زندگی کے آخری دنوں میں شراب نوشی کے باعث بیمار رہتا تھا اور ملکہ نور جہاں کی امور سلطنت میں مداخلت کے سبب بہت سے امراء دربار سے بدظن ہو گئے۔ نور جہاں چاہتی تھی کہ تخت پر اس کا داماد شہریار بیٹھے، اور دوسری طرف شہزادہ خرم بھی تخت کا طلبگار تھا، جس سے دو فریقین کی وجہ سے عمرہ میں پھوٹ پڑ گئی۔ مغل افواج کے سپہ سالار مابد خان کا جھکاؤ بھی شہزادہ خرم کی طرف تھا۔ ملکہ نور جہاں نے شہنشاہ جہانگیر کو مابد خان کے خلاف کر دیا اور اس کے ساتھ دربار میں سب کے سامنے حد تک امیز رویہ اختیار کیا گیا، اور اس کی بیٹی کو دیا گیا شاہی جہیز بھی واپس لے لیا گیا۔ اور اسی دوران جہانگیر جب کشمیر جا رہا تھا تو راستے میں مابد خان نے بغاوت کر دی اور جہانگیر کو قید میں ڈال دیا۔
ان حالات کے پیش نظر کہ فوج تو مابد خان کے ساتھ ہے، نور جہاں نے اپنے بھائی آصف جہاں کے ساتھ سیاسی چال چلتے ہوئے خود کو مابد خان کے حوالے کر دیا۔ مابد خان ایک دلیر سپر سالار تھا مگر مکاریوں اور سازشوں سے عاری تھا۔ نور جہاں نے چاندی دنوں میں مغل افواج کے بہت بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مابد خان اکیلا رہ گیا اور فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ مابد خان کی قید سے رہائی کے بعد جہانگیر زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکا۔ کشمیر میں گرمیاں گزارنے کے بعد واپس آتے ہوئے سن 1627 کو راستے میں ہی وفات پا گئے۔ ان کی میت کو لاہور میں لایا گیا، جہاں دریائے راوی کے کنارے باغ دلکشا میں موجودہ لاہور کے علاقے شادرہ میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مقام اب مقبرہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہے۔ جہانگیر کے وفات کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین شاہ جہاں اول مرزا مہتاب الدین بیگ محمد خان خرم مغلیہ سلطنت کا 5واں شہنشاہ بن گیا، جس نے سن 1628 سے سن 1658 تک 30 سال حکمرانی کی۔ شاہ جہاں کا عہد مغلیہ سلطنت کے عروج کا دور تھا۔ 1658 کو شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے معزول کر دیا۔ شاہ جہاں کی تعمیرات میں دلچسپی اور اس کے دور حکومت میں تعمیر ہونے والے شاہکار آج بھی قائم ہیں۔ اسے مغل سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کی وجہ شہرت ممتاز محل اور تاج محل سے اس کی محبت کی داستانیں بھی ہیں۔ شاہ جہاں کا اصل نام خرم کنیت ابو الظفر تھی، لقب اعلیٰ حضرت صاحب قرآن ثانی تھا۔ شاہ جہاں 5 جنوری سن 1592 کو لاہور میں پیدا ہوا۔ اس وقت لاہور مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت تھا اور مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر 1586 کو اپنے خاندان کے ساتھ لاہور میں مقیم تھے۔ 28 اکتوبر سن 1627 کو جب مغل شہنشاہ جہانگیر کی وفات ہوئی تو شاہ جہاں چنار کے مقام پر تھا، تو شاہ جہاں کے سسر ابوالحسن آصف خان نے اس کے دوسرے بھائی خسرو مرزا کے بیٹے داور بخش کو تخت پر بطور مغل شہنشاہ کے بٹھا دیا۔ اسی دوران لاہور میں 30 دسمبر 1627 کو شاہ جہاں کو مغل شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا اور 23 جنوری 1628 کو شاہ جہاں کے حکم پر چاروں شہزادوں کو لاہور میں قتل کر دیا گیا۔ شاہ جہاں اپنے 30 سالہ دور حکومت کے دوران 15 سال تک حکومتی معاملات سے باہر رہا۔ 1632 میں ممتاز محل کا انتقال ہو گیا۔ شاہ جہاں اس دوران بہران پور میں 2 سال سے قیام پذیر تھا۔ انتقال کی خبر سن کر واپس آگرہ آ گیا اور 2 سال تک یہیں پر رہا۔ اسی دوران 1633 میں اس نے اپنے بڑے بیٹے دارا کوشو کی شادی کی تقریبات منعقد کی۔ 1635 کو اپنے دوسرے بیٹے شاہ شجاع کی بھی شادی کر دی اور 1652 سے 1654 تک شاہ جہاں لال قلعہ میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران وہ 2 بار یا 3 مرتبہ باہر گیا ہے، ایک بار آگرہ، ایک بار اجمیر اور ایک بار موتی مسجد کو دیکھنے کے لیے لاہور گیا۔ شاہ جہاں کا عہد مغلیہ سلطنت کا بہترین دور تھا، جس میں لال قلعہ، تاج محل، موتی مسجد اور تخت طوس تعمیر کرائے گئے تھے۔ شاہ جہاں کی وفات 1628 میں باوجہ بیماری ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر یا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر نے سن 1658 سے 1707 تک 49 سال مغل امپائر پر حکمرانی کی۔ آپ کا نام محی الدین تھا، اورنگزیب لقب، اور آپ کے والد شاہ جہاں نے عالمگیر کے خطاب سے نوازا۔ آپ کی پیدائش 3 نومبر 1618 کو مالوا کی سرحد پر ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام ارجمند بانو تھا، جو ممتاز محل کے نام سے معروف ہیں۔ اورنگزیب کی عمر ابھی 2 برس تھی کہ شاہ جہاں نے اپنے والد جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور آگرہ سے بنگال چلا گیا۔ وہاں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ 4 سال تک مقیم رہا۔ بالآخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا اور اورنگزیب کو بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہاں کی زیر نگرانی بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد ہاشم اور صالح جیسی شخصیات کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل شہنشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر وہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں بھی نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھوڑ سواری، تیر اندازی اور سپاہ گری میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے۔
اورنگزیب عالمگیر المظفر محی الدین کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کی فضول رسموں پر پابندی عائد کر دی اور فحاشی کا سدباب کر دیا۔ شراب نوشی، بھنگ اور افیون بند کر دی۔ درشن جروکا کی رسم ختم کر دی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کر دیا۔ 1665 میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگنگ فتح کیے۔ اورنگزیب عالمگیر 3 مارچ 1707 میں احمد نگر کے مقام پر 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں خلد آباد، جسے اورنگ آباد بھی کہا جاتا ہے، میں دفن کر دیا گیا۔ اورنگ آباد میں ان کی یادگار آج بھی موجود ہے۔ اورنگزیب عالمگیر ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ انہوں نے ذاتی خرچ کے لیے خزانے سے 1 پائی بھی نہ لی، بلکہ قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا۔ اس کے خطوط رکعت عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے۔ اس کے حکم پر نظام سلطنت کو چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتح عالمگیر تنصیب کیا گیا، جسے تاریخ میں فتح عالمگیری کہا جاتا ہے۔ فتح عالمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے 5 بیٹے تھے: بہادر شاہ، سلطان محمد اکبر، محمد اعظم شاہ، کام بخش اور محمد سلطان، اور 5 بیٹیوں میں زیب النساء، زینت النساء، مہر النساء، بدر النساء، زیدت النساء اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اور مشہور شاعرہ زیب النساء ان کی بڑی بیٹی تھی، اور بیٹا قطب الدین محمد معظم، جن کا لقب بہادر شاہ اول تھا، باپ کی سلطنت کا 7واں مغل بادشاہ بنا اور صرف 4 ماہ تک حکمرانی کی، اور 8 جون 1707 میں 53 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کا مقبرہ بھی خلد آباد، آگرہ میں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے 15 کروڑ افراد پر 49 سال تک حکومت کی۔ ان کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت پورے برِ صغیر تک پھیل چکی تھی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کے بعد مغل سلطنت زوال کا شکار ہوتی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو الفیض قطب الدین محمد اعظم، جن کا لقب اعظم شاہ تھا، جبکہ ان کے والد نے انہیں شاہ عالم کا خطاب دیا تھا، 19 جون 1707 میں مغل سلطنت کے 8ویں بادشاہ بنے۔ اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم نے اپنے والد کی مذہبی پالیسیوں کو منسوخ کر دیا اور انتظامیہ میں اصلاحات کی کوشش کی، تاہم 27 فروری 1712 تک 5 سال تک حکومت کرنے کے بعد 68 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ ان کا مقبرہ مہرولی دہلی میں ہے۔ اس کی موت کے بعد مغلیہ خاندان افراتفری اور پرتشدد جھگڑوں میں ڈوب گیا اور بہت سے علاقے ہاتھ سے نکلنے شروع ہو گئے۔ مغل سلطنت کے 9ویں بادشاہ معز الدین جہاندار شاہ بہادر 9 مئی 1661 کو دکن میں پیدا ہوئے۔ ان کا مقبرہ ہمایوں کے مقبرے کے ساتھ دہلی میں ہے۔ مغل سلطنت کے 10ویں بادشاہ ابو مظفر معین الدین محمد شاہ فروغ سیر عالم اکبر ثانی 11ویں مغل بادشاہ ابو برکات شمس الدین محمد رفیع الدجار، وہ 30 نومبر 1699 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور صرف 98 دن تک حکومت کی۔ مغل سلطنت کے 12ویں بادشاہ روشن اختر بہادر، ان کا لقب محمد شاہ تھا، جو اپنی رنگین مزاجی کی وجہ سے تاریخ میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ 17 اگست 1702 کو غزنی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ 27 ستمبر 1719 سے 26 اپریل 1748 تک 28 سال 212 دن تک مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ رہے، اور اس تمام دور حکومت میں شراب نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء سمیت شباب اور کباب کے مزے لیتے رہے، اور اپنی غیر سنجیدہ حرکات کی وجہ سے عظیم الشان سلطنت کا بیڑا غرق کر دیا۔ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کر کے وہاں پر لوٹ مار کر کے قیمتی خزانے اپنے ساتھ لے گیا۔ محمد شاہ رنگیلا 26 اپریل 1748 کو دہلی میں فوت ہوا۔ اس کا مقبرہ نظام الدین درگاہ دہلی میں واقع ہے۔
19वें और आखिरी मुग़ल शहनशाह अबू ज़फ़र सिराज उद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र, उनका लक़ब बहादुर शाह सानी था। इन्हीं के दौर में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में मुग़ल ख़ानदान की मुहाफ़िज़ बन गई। 1835 के बाद कंपनी ने शहनशाह के इख्तियारात को तस्लीम नहीं किया और उसे सिर्फ दिल्ली के बादशाह के तौर पर कबूल किया और उनके सिक्के से तमाम हवाले जात को हटा दिया गया। जंग आज़ादी हिंद 1857 के बाद आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने माज़ूल कर दिया और बहादुर शाह ज़फ़र को जिलावतन करके रंगून भेज दिया गया और अंग्रेज़ों ने साबका मुग़ल सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया और हिंदुस्तान पर 100 साल तक हुक्मरानी की। हिंदुस्तान धरती माँ के लाडले बहादुर शाह ज़फ़र पर हैरत अंगेज़ मुकदमा सौंपा गया। अक्टूबर 1858 में उन्हें ज़िंदगी भर के लिए रंगून भेज दिया गया। इस तरह देश के एक मुहिब वतन ने मुल्क से दूर रहकर भी मुल्क की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान करते हुए अपने कलम से आज़ादी की जंग को जारी रखा। उनकी लिखी गई गज़लों के चंद इशार पेशे खिदमत हैं।